बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सच टीवी की खुसूसी नशरियात मुहर्रमुल हराम के हवाले से मस्तूरात करबला किरदार और पैगाम में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। जैसा कि हर साल सच टीवी की तरफ से मुहर्रमुल हराम में खुसूसी प्रोग्राम के इनेकाद किए जाते हैं, इसी तरह ख़वातीन के हवाले से मस्तूरात करबला, करबला में ख़वातीन का किरदार, इस तरह के बहुत से प्रोग्राम जो हैं आप सच टीवी चैनल पे हर साल मुहर्रमुल हराम के हवाले से देखते हैं। आज 2 मुहर्रमुल हराम और यकम कल से हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ है इन सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम का, जो कि 10 मुहर्रमुल हराम तक रहेगा। और आज का जो हमारा मौजू है वो है करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा मस्तूरात का किरदार। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम का कोई भी ग़ज़वा हो, जंग हो, कोई भी मेन इवेंट हो, तो वहाँ पे ख़वातीन की जो शमूलियत है उसको लाज़मी जुज़ करार दिया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी ग़ज़वा पे आप जब तशरीफ़ लेके जाते थे तो आप अपने हमरा अपनी जो है आप अपनी लख्त जिगर सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को और फिर अपनी जो आपकी अज़वाज मुतहरात थी उनको साथ लेके जाते थे। इसी तरह जब हम देखते हैं कि 28 रजब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना से मक्का रवानगी का सफ़र रखते सफ़र आप बांधते हैं, तो आपने जो 28 रजब सबसे पहला जो मशवरा किया था 28 रजब से पहले कि आया कि हमें मदीना से हिजरत करनी चाहिए या नहीं, वो भी आपने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से किया था। और आपके हमरा, आपकी अज़वाज, आपकी बेटियां और बनु हाशिम की कई ख़वातीन थी, गैर हाशमी ख़वातीन थी, आपकी भाभियां थी और बहुत सी ऐसी ख़वातीन थी जिन्होंने आपके साथ मदीना पाक से सफ़र किया जानिब मक्का। और फिर मक्का से भी बहुत सी ख़वातीन आपके साथ शामिल हुई, जहाँ पे मर्द हज़रात थे वहाँ पे ख़वातीन भी जो हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस अज़ीम काफ़िले में साथ शामिल थी। और मक्का से फिर जानिब करबला और करबला से फिर जब 10 मुहर्रमुल हराम ये लुटा पुटा काफ़िला, फिर उस जो लुटे पुटे काफ़िले को जो सालार थी वो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। तो ख़वातीन की इन मस्तूरात, इन पाक बीबियों की अहमियत को हम बिल्कुल भी पसे पुश्त नहीं डाल सकते। इसलिए जहाँ पे करबला का जब करबला का ज़िक्र आएगा, और आज अगर मेरे और आप तक ये करबला पहुँची है तो इन्हीं मस्तूरात की वजह से पहुँची है, तो लाखों सलाम हो उन तमाम बीबियों को जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इस काफ़िले में शामिल थी। तो हमारा ये जो सिलसिला है मस्तूरात करबला किरदार और पैगाम, कोशिश करेंगे कि हर बीबी का ज़िक्र किया जाए जो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शामिल थी, और उनके किरदार से एक अहम पैगाम आज की जो जनरेशन है उसको भी दिया जा सके। जैसा कि सच टीवी का खासा है कि हम आपके लिए जो स्कॉलर, हमारी कोशिश होती है कि मुल्क पाकिस्तान के नामवर स्कॉलर से हमारी जो है वो हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, और ताकि आप तक जो है ऑथेंटिक मालूमात पहुंच सकें। हमारी आज की जो मेहमान स्कॉलर हैं, आप उनको ना सिर्फ सच टीवी पे बल्कि पाकिस्तान के बाकी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं, और इसके अलावा आप एक शोला बयां मुकर्रर भी हैं, आप फाज़िला कुम हैं मोहतरमा खानम कंदील ज़हरा साहिबा। कंदील, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज 2 मुहर्रमुल हराम और जिन पाक हस्तियों का ज़िक्र है, हमारे ना सिर्फ दिल, रूहें सब जो हैं वो एहतरामन झुक जाते हैं कंदील। और आज का जो हमारा मौजू है करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा मस्तूरात का किरदार, तो मैं चाहूँगी कि आप मदीना से आगाज़ करें। मदीना से इमाम अली मुकाम के काफ़िले के साथ कौन कौन सी ख़वातीन थी, चाहे वो हाशमी थी, गैर हाशमी थी? आप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहिदा, मैं हमेशा से जब भी सच टीवी पे आती हूँ मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि हर चीज़ को ज़िंदा रखना और हर प्रोग्राम में हर चीज़ को बयान करने के लिए आप लोगों के पास माशाल्लाह से बहुत अच्छे मौज़ू होते हैं। और मुहर्रम में स्पेशली तौर पे ये प्रोग्राम्स करने से लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूमात होना कि करबला में क्या हुआ था, करबला का सफ़र कहाँ से चला था। मैं रसूल खुदा की एक छोटी सी हदीस से अपनी बात को शुरू करूँगी। रसूल खुदा का फरमान है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और ये वो हदीस है जिससे मेरे ख़याल में अहले तशरीक़ या
اہل سنت ہے کوئی بھی فقہ جو ہے میرے خیال متفق علیہ حدیث ہے. ہاں اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ رسول کی یہ بڑی انتھیٹک جو ہے آپ حدیث ہے, کئی دفعہ رسول خدا نے کہا جب دوش نبی پہ امام حسین سوار تھے اس وقت طویل سجدہ کر کے رسول خدا نے اس وقت بھی بتایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو جو 28 کو یہ قافلہ چلا تھا اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین نے کو کیا اسی وقت جو ہے وہ پتہ چلا تھا کہ کربلا جانا ہے, یا جناب زینب کو اسی وقت پتہ چلتا ہے, جبکہ دور رسول سے, میں نے کہا نا کہ میں اس وقت سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ دور رسول سے یہ بات پتہ چل چکی تھی. جناب فاطمہ کو پتہ تھا, مولا علی کو پتہ تھا, اور ان کے گھر میں رہنے والی کنیزوں کو بھی, اور مولا کے اصحاب کو بھی اس بات کے بارے میں معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین اپنے پورے خاندان کو کربلا کی طرف, نینوا کی طرف لے کے جائیں گے, اور خود اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ نان رسول کے اسلام کو بچانے کے لیے عالم اسلام کی مردہ, میں یہ ورڈ یہاں پہ یوز کرنا چاہوں گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دین ٹوٹلی طور پہ مردہ حالت میں ہو گیا تھا اس کے اندر روح پھونکنے کے لیے کربلا کا کردار ادا کیا گیا ہے. اور کربلا کے کردار کو زندہ کرنے کے لیے اور اسلام کہاں تک جا سکتا تھا یا کہاں تک تھا اس کے لیے امام حسین نے اس کا بیڑا اٹھایا. اور اس میں کہتے ہیں کہ بچپن میں امام حسین اور جناب زینب جو تھیں وہ اکٹھے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہوتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ہم اپنا کنبہ, اپنے بچوں کو شہید کریں گے اپنے نانا کے دین پہ. تو بہن اور بھائی کی ایک مشاورت تھی, اس میں بنی ہاشم کی جیسے کہ آپ نے کہا کہ خواتین تھیں, اس کے بعد غیر بنی ہاشم کی خواتین بھی تھیں, اصحاب تھیں اور ان کی زوجائیں تھیں, پھر ان کی آگے کہہ لیں کہ مائیں بھی تھیں. اور ایک ایسا کردار تھا کہ کربلا کے سفر کے لیے ایک ایسی خواتین کو چنا گیا تھا بنی ہاشم کے قبیلے میں سے کہ جو آپ جن کے چہرے پہ کوئی افسردگی نہیں تھی. کہتے ہیں نا کہ جب مولا عباس نے جناب زینب کو خواتین کی وہ ایک لسٹ لا کے دی اور بتایا کہ یہ خواتین جو ہیں کربلا میں ہمارے ہمراہ جائیں گی, تو اس ٹائم جب جناب زینب نے صحن بنی ہاشم میں خواتین کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ یہ خواتین جو ہیں ان کے لیے حکم آیا ہے, یا کہہ لیں کہ مولا کے ساتھ ایک جد و جہد اور اسلام کے لیے ایک جہاد کرنے کے لیے جانا ہے, تو یہ خواتین جائیں گی. تو اس وقت کسی ماں کے چہرے پہ, کسی بیٹی کے چہرے پہ, کسی بیوی کے چہرے پہ کوئی ہمیں پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی, بلکہ ایک جد و جہد کا سفر, ایک جہاد کا سفر, وقت کے امام کی نصرت اور وقت کے امام کی پیروکاری کرنا اور وقت کے امام کی حفاظت کرنا. یہ جو خواتین کا یہاں پہ ذکر آیا نا, میں کہتی ہوں کہ امام حسین کا ایک بہت بڑا کردار ہے, لیکن اس کردار کے ساتھ ساتھ جو بنی ہاشم کی خواتین, جناب زینب, جناب ام کلثوم, جناب ام لیلہ, جناب ام رباب اور جناب ام فروہ, اور جو باقی جتنی بھی ان کی جناب فضا, جتنی بھی خواتین تھیں, ان کے علاوہ جتنی بھی خواتین تھیں, ان سب نے جو بیڑا اٹھایا تھا نا وہ امام کی حفاظت کے لیے اٹھایا تھا, امام کی نصرت کے لیے اٹھایا تھا, اور بڑا خوبصورت یہ سفر تھا. اور میں کہتی ہوں کہ اس سفر میں قندیل عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کم ہمت ہوتی ہیں, کم حوصلہ ہوتی ہیں, اور ان کو کسی سخت کام میں نہ لے کے جاؤ, یہ حوصلہ بندھانے کی بجائے حوصلہ مطلب ٹوٹ جاتا ہے خواتین کو دیکھ کے. لیکن مستورات کربلا اور یہ عظیم خواتین, ان کا تو مطلب یہ تو ایک کوئی الگ ہی ان کا معیار تھا, اور ان کا صبر کہہ لے, صبر, اور ایسے وقت میں انہوں نے مقام شکر ادا کیا جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا. لیکن عائدہ میں نے کہا نا کہ یہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عظیم خواتین, وہ عظیم خواتین وہ خواتین نہیں تھی کہ بس ان کے نام انہوں نے کربلا میں شہادتیں دے دی تو وہ عظیم ہوگی. ان کے اندر کی جو جد و جہد تھی, جو اسلام کو زندہ کرنے کی جو کوشش تھی, اور اسلام کے اندر جو خوشبو پھیلانی تھی, جو شہادتیں دینی تھیں, اور اپنے بچوں کے لیے جو جذبہ پیدا کرنا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہیں کہ تعلیم و تربیت میں بھی اور تلوار بازی میں بھی جنگ کے ہر معاملے کو سمجھنے والی وہ خواتین تھیں. وہ کوئی ایسی خواتین نہیں تھی کہ جن عام خواتین, ہم ان کو عام خواتین نہیں کہہ سکتے, سلیکٹڈ خواتین تھیں کہ جن کے لیے حکم آیا تھا کہ یہ خواتین جائیں گی. جناب عباس, مولا حسین جیسے امام جو ہے وہ موجود ہیں, اور وہ ان خواتین کو سلیکٹ کر رہے ہیں, انہیں پتا تھا کہ یہ خواتین ہمارے لیے ڈھال. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب قافلہ چلتا ہے مدینہ پاک سے
اور راستے میں جب پڑاؤ ہوتا ہے اس کے بعد قافلہ دوبارہ چلتا ہے تو وہ پورے قافلے کی جو اٹینڈنس جس کو ہم اگر آسان لفظوں میں کہیں اٹینڈنس لینے کا کام وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جناب زینب سلام اللہ کا جو مینجمنٹ جو تھی کردار دیکھیں کہ اگر ہم جناب زینب کا کربلا سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے تو جناب زینب کے کوفے میں کردار خواتین آ رہی ہیں ان کو تعلیم و تربیت کیا دی جا رہی ہے تو اسی تعلیم و تربیت کو لے کے اسی جذبے کو لے کے جناب زینب نے جو قافلے کی مینجمنٹ تھی یا جو قافلے کو جس طریقے سے بس کہہ لیں کہ ایک سالار بن کے خواتین کی سالار بن کے جس طریقے سے قافلے کو سنبھالا ہوا تھا وہ ایک بہت پوائنٹ ہے ہمارے لیے اور ہمیں اس کردار کو مطلب ایک سالاری جو ہوتی ہے نا جناب شریکت الحسین کا لقب جناب زینب کو دیا گیا تو شریکت الحسین اس طرح نہیں کہا گیا آخر ان کی کچھ کرامات یا کچھ چیزیں ایسی تھیں جس پہ ان کو یہ لقب ملا ہے اور بی بی نے کسی ایک خواتین کسی ایک بچے یا کسی کی زوجہ کے کسی جذبے کو ہلکا نہیں ہونے دیا ہر قدم پہ اس جذبے کو ابھارتی گئیں اس جذبے کو بڑھاؤ دیتی گئی ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ مدینہ سے تقریباً کتنی خواتین امام علی مقام کے ساتھ اس میں ہم جو ہے وہ تعداد مطلب کہ نہیں ہم کاؤنٹ کرواتے وہ اس لیے کہ بیچ میں بھی امام حسین کے کئی صحابہ تھے جن کی خواتین جن کی زوجائیں جو ہیں وہ راستے میں جوائنٹ ہوتی جا رہی تھیں ایون کہ 8 محرم تک کہتے ہیں کہ جو امام کی نصرت کے لیے اپنے بیٹے اور شوہروں کے ساتھ جو ہیں وہ خواتین نے ایسے جذبے وہاں پہ دکھائے کہ اپنے شوہروں کو آمادہ کیا ہے اور اپنے شوہروں کو کہا ہے کہ جس سے کہ ہم اگر آپ میں اٹھا کے دیکھیں تاریخ میں تو جناب زہیر کا واقعہ ہمیں بڑا نظر آتا ہے کہ وہ جو تھے عثمانی قبیلے سے تھے اور وہ امام حسین کے جو خیمے تھے ان سے تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے نا وہ اپنا خیمہ لگاتے ہوتے تھے تو ان کی زوجہ نے ان کو 2-3 دفعہ یہ بات کہی کہ آپ کو نواسہ رسول کی طرف سے پیغام آ رہا ہے آپ ایک دفعہ جا کے تو سنیں اور تو انہوں نے اپنی زوجہ کے کہنے پہ جو زوجہ کا دل تھا کہ وہ نصرت امام کریں امام کے ساتھ چلیں امام کے جو کہہ لیں کہ جو بھی پاسبان تھے ان کے ساتھ مل جائیں تو جب وہ اپنی زوجہ کے کہنے پہ مولا حسین کے قافلے میں شریک ہوئے ہیں یا گئے خیمے میں تو جب وہ واپس پلٹے ہیں تو ان کے چہرے کی جو سکون اور ان کے چہرے کی جو تاثرات تھے اس سے زوجہ سمجھ چکی تھیں کہ زہیر جو ہے وہ امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں جبکہ وہ امام کے خیمے سے ہٹ کے اپنا خیمہ لگاتے تھے لیکن ایک زوجہ کے سمجھانے پہ اور انہوں نے بڑا مطلب کہ اس پہ شکر خدا ادا کیا کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ نصرت امام کے لیے آمادہ ہو گیا ہے تو ایسی چیزیں ہمیں بہت کربلا کے راستے میں بھی پھر ہم اگر جناب مسلم کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے اور اس میں جناب اگر ہم یہاں بہت ڈیپلی چلے جائیں تو آپ کو جناب مسلم کے مصائب اور جناب عباس نے جب پوچھا اور کوفے کے دارالامارہ پہ جو منظر نظر آیا ان کو مولا حسین نے اپنی انگلیوں سے دکھایا وہ جو اس میں اگر وہ سب چیزیں پیغام عورتوں تک پہنچ جاتے تو عورتوں میں ایک آہو بقا ہو جاتی لیکن وہاں پہ جو جناب زینب نے کردار ادا کیا اس کو دیکھنے کے لیے اور جو جناب مسلم کی زوجہ کا کہتے ہیں جناب رقیہ کا کردار تھا وہ کیا تھا اور چہرے پہ ایک خاموشی اور نصرت امام کے لیے وہ کس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم اگر خواتین کی بات کریں تو خواتین اپنا ضبط بہت جلدی توڑ دیتی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کربلا میں ہمیں کہیں پہ بھی ایسا نہیں نظر آیا یا ہمیں کربلا میں کہیں پہ بھی ایسی کوئی تاریخ میں خواتین کی ہسٹری نہیں نظر آئی کہ کسی خواتین نے اپنا ضبط توڑ دیا ہو کسی نے اپنے بیٹے کی شہادت پہ کسی نے اپنے اچھا جناب اپنے مسلم بن عقیل کا ذکر کیا تو جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ میں آپ یارو مددگار رہ گئے تھے وہاں کے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو وہاں پہ بھی آپ کی جو مدد تھی وہ ایک دیکھیں ہم بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے ابھی جی ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جتنی بھی مستورات تھیں انہوں نے کیا کردار نبھایا کس طرح سے امام علی مقام کی نصرت کے لیے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اپنے بچوں کو راہ شہادت کے لیے پیش کیا اور کس طرح سے انہوں نے سفر کی تمام مشکلات اور صعوبتیں برداشت کی جس طرح سے تمام مرد حضرات نے وہ تمام مشکلات جو ہیں ان کو برداشت کیا بریک پہ جانے سے پہلے قندیل زہرا ہم بات کر رہے تھے امام جناب مسلم بن عقیل آپ کی بھی مدد جو ہے وہ کوفہ میں جب تمام مرد جو تھے وہ گھروں میں چھپ گئے تھے
تو آپ کی مدد ایک عورت نے کی تھی جناب توحہ نے، اور پھر آپ کے بچوں کو بھی جناب ام ہانی نے پناہ دی تھی، اور اس طرح سے اور بھی کچھ خواتین کا ذکر ہمیں ملتا ہے جنہوں نے کوفہ میں امام علی مقام کا اس وقت نام لیا جب مرد بھی نام لینے سے کترا رہے تھے. جس طرح کہ ناہیدہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایسا وقت تھا کہ مرد جو تھے وہ بھی عمر سعد اور یزید کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے تھے، اور کوفے میں بہت سی پلاننگز چل رہی تھیں. بالکل. تو یہ وہ خواتین ہیں جیسے کہ جناب ام ہانی ہو گئیں، اس کے بعد جناب توحہ ہوگی، یہ وہ خواتین ہیں جو کربلا میں شریک تو نہیں ہوئیں لیکن انہوں نے اپنا کردار ضرور ادا کیا ہے. انہوں نے جو جہاد کیا ہے وہ کیسے بیٹھ کے کیا ہے، کہاں سے کیا ہے، لیکن نصرت امام ضرور کی ہے. تو ہم یہاں پہ ان کو بھی نہیں بھول سکتے. جیسے کہ ہم جناب اگر کہتے ہیں عمر سعد کی بیٹی ماریہ کے بارے میں اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جناب ماریہ وہ تھیں جن کے گھر میں بیٹھ کے امام حسین کے قتل کی پلاننگ ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنا ایک قاصد کربلا کی طرف بھیجا اور جو بعد میں شہید بھی ہو گیا تھا. امام کی نصرت میں ہی شہید ہوئے تھے وہ، اور انہوں نے اپنی جو ساری پلاننگز امام کے قتل کے لیے چل رہی تھی وہ کربلا میں مولا کو آ کر بتائیں. جبکہ وقت کے امام تھے وہ ہر چیز جانتے تھے، خدا کی طرف سے ہر بھیجے ہوئے پیغام کو جانتے تھے، شہادت پہ مطلب کہ رتبے کو پہچانتے تھے. لیکن یہ خواتین وہ تھیں جنہوں نے امام کی حفاظت کے لیے، میں ان خواتین کا بار بار ورڈ اور ذکر اس لیے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی ہر چیز کو امام کی حفاظت کے لیے، کہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا کہ ان کے چہروں کے تاثرات بھی بدلتے نہیں تھے جب ان کی بچوں کی شہادتیں ہوتی تھیں، اور جب سجدہ شکر بجا لاتے تھے کہ ہم کہیں امام کو یا جناب زینب کو کوئی کسی چیز پہ یا ہمارے چہرے کے جو تاثرات ہیں اس سے یہ فیل نہ ہو جائے کہ شاید ہم غمزدہ ہیں، شاید ہم اپنے جوانوں پہ یا اپنے شوہروں پہ. قندیل ایک اور سوچ بھی ان مستورات کے اندر تھی کہ اگر آج ہم نے امام علی مقام کا ساتھ نہ دیا تو بروز حشر ہم سیدہ کائنات کو کیا منہ دکھائیں گے. دیکھیں کہ جانتے تھے نا کہ نواسہ رسول ہے، جانتے تھے کہ رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں. تو اور سب سے بڑی چیز یہ کہ میں نے پہلے ایک بات کی کہ جب رسول خدا نے خود کہہ دیا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے نصرت امام جو ہوئی ہے وہ اس کا صلہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو کس قدر اور کہاں پہ ہم اسلام کے کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا قندیل، بنو ہاشم کی جو خواتین تھیں ان کا ذکر تو ہم بہت دفعہ سنتے بھی ہیں اور ابھی ہمارے اگلی چند نشستوں میں بھی ہوگا. میں چاہ رہی ہوں آج ہم کچھ غیر ہاشمی خواتین کا ذکر کریں جنہوں نے امام علی مقام کا ساتھ دیا. دیکھو خاندان برادری کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تو ایک مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ وہ تو ساتھ ہوتے ہی ہوتے ہیں، خون کے رشتے ہوتے ہیں. امام کی ازواج تھیں، امام کی بہنیں تھیں، امام علی مقام کے پھر چچا کی آگے آپ کی چچی جان تھی جناب عقیل کی اولادیں تھی اور آپ کی زوجہ، سب لوگ تھے ساتھ. جو غیر ہاشمی خواتین تھیں میں چاہوں گی آپ ان کا ذکر لازمی کریں یہاں پہ. دیکھیں پھر آپ کی کنیزیں بھی آپ کے جناب ساتھ تھیں. بالکل کنیزیں بھی تھیں. غیر ہاشمی خواتین کا میں نے اب کہا کہ مولا کے اصحاب کی جو زوجائیں تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں. کوئی مولا کا اصحاب آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا جو فیملی کے بغیر وہاں پہ آیا ہو. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مولا نے جب کہتے ہیں 9 کی شب کو چراغ کو گل کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو رہنا چاہتا ہے وہ یہاں پہ رہے، تو وہاں پہ کسی زوجہ نے جناب وہاب قلبی کی اگر والدہ کا نام لیا جائے، جناب جنادہ کا لیا، جناب جوسا کی والدہ کے بارے میں بتایا جائے تو کوئی بھی ایسی خواتین نہیں ہے جس نے اپنے شوہر یا بیٹے کو یہ کہا ہو کہ ہاں نصرت امام نہیں کرنا اور اپنے بچوں کو لے کے واپس پلٹی ہوں. ہم جناب وہاب قلبی کا اگر ذکر دیکھیں تو کیا منظر ہے کہ جناب وہاب قلبی نیولی میریڈ ہیں اور جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ 8 محرم کو پہنچتے ہیں تو جب کہتے ہیں بیٹے کی مطلب میں ان کی پوری شہادت پہ نہیں جانا چاہتی، وہ منظر ہم شاید بیان بھی نہیں کر سکتے ماں کے کیا جذبے تھے. لیکن مجھے ایک بہت خوبصورت ان کا یہ ایک انداز لگا کہ جب ان کے سر کو کٹے ہوئے سر کو واپس بھیجا گیا خیموں کی طرف تو انہوں نے وہ سر واپس یزید کی طرف بھیج کے یہ کہا کہ ہم جو آل محمد پہ صدقہ دے دیں ہم وہ واپس نہیں لیتے ہوتے. تو میں کہتی ہوں وہاں پہ ہمیں ماؤں کا جو جذبہ ہے نا وہ کسی بھی خواتین کا نہیں کم نظر آیا. ہم جناب جوسا کا اگر دیکھیں کہ جب ان کے شوہر کی شہادت ہوگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر تم واپس آئے تو میں تمہیں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی. اس طرح جناب جنادہ کی والدہ کے بارے میں اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے اپنے شوہر اور اپنے بیٹے دونوں کو جو ہے وہ نصرت امام کے لیے شہید کر دیا.
اور کہتے ہیں کہ جو خیمے کی چاپ ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ خود بھی میدان میں اتری ہیں لڑنے کے لیے. میں نے بتایا نا کہ ہاں وہ خواتین ایسی نہیں تھیں کہ بس وہ ایک خیمے میں بیٹھیں گی اور صبر کر لیں گی, نہیں, ان کے اندر جو جوش و جذبہ تھا, اگر حکم امام ہو جاتا اور اگر عورت پہ جہاد واجب ہوتا تو وہ میرے خیال میں نصرت امام سب کے سب شہید ہو چکی ہوتی. اور شہادت سے زیادہ اس ٹائم اگر ہم دیکھا جائے تو ہم ایک منصب پہ فائز ہیں وہ خواتین کہ انہوں نے نصرت امام کے لیے اور امام کی حفاظت کے لیے اپنی ہر چیز وار دی ہے, اور ہر چیز کو دینے کے بعد بھی وہ شکر الہی کر رہی ہیں, امام کی اطاعت کر رہی ہیں, اور آخری ٹائم تک جناب زینب کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہیں. ان کے چہروں پہ کہیں پہ کسی ان کا ایمان, ان کا کہیں تقویٰ, کہیں عبادت, کسی چیز میں کمی نہیں ہم دیکھ رہے کہ جبکہ یہ غیر ہاشمی خواتین تھیں. اگر ایک نارمل خواتین ہوتی تو وہ کہیں نہ کہیں پہ ایک سٹیپ پیچھے ہو سکتی تھیں, لیکن میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ ان کے اندر کا جو ایک جذبہ تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہم نے نواسہ رسول. ایک اور انتہائی اہم بات قندیل کہ ہم جہاں پہ کربلا کے پیاسوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو جہاں پہ مرد حضرات پیاسے تھے, ہم معصوم بچوں کا ذکر کرتے ہیں, وہیں پہ یہ تمام خواتین بھی پیاسی تھیں. بالکل ناہیدہ, خواتین پیاسی تھیں, اور ساتھ ساتھ آپ میں یہاں جو پانی تھا وہ کوشش ہوتی تھی بچوں کو اور مردوں کو دیا جائے. اور جب بچے بھی پیاسے تھے 9 محرم کی, اگر 10 محرم کی ہم جنگ دیکھیں تو یہی مائیں جو پیاسی تھیں انہوں نے اپنے بچوں کو خاموش کروایا, روکا, اور کہیں پہ انہوں نے اپنے شوہر اور بیٹوں کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہمارے جو تاثرات ہیں یا ہمارا جو جذبہ ہے اس میں کہیں کمی آ رہی, بلکہ اس جذبے کو اور زیادہ بڑھا کے پیاسے بچوں کے جذبوں کو بڑھایا تاکہ ہمارے مرد جو ہیں وہ میدان سے واپس نہ آئیں, ان کا جذبہ کہیں پہ ڈاؤن نہ ہو. وہ اس جد و جہد سے اور اس جذبے سے امام کے لیے شہید ہوں. مطلب کہ کہیں پہ وہ پیاس نظر ہی نہیں آئی ہمیں کربلا میں. اس جنگ میں ہم نے کہیں پہ پیاس کا تذکرہ ہی نہیں سنا. ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ 6 مہینے کے لیے اصغر کی جو پیاس تھی وہ کسی ماں کا دل جو ہے وہ کمزور کر گئی ہو. بالکل قندیل, آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر ہم تک کربلا پہنچی ہے تو انہی مستورات کی وجہ سے پہنچی ہے. یہ عینی شاہدین تھیں جو کہ پھر کربلا سے جانب کوفہ اور پھر کوفہ سے شام اور پھر شام سے دوبارہ مدینہ واپس آئیں اور انہوں نے کربلا کو زندہ رکھا. آج اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی یا یہ تمام مستورات نہ ہوتی تو ہم تک کربلا نہ پہنچتی. پھر جب 10 محرم جو ہے یوم عاشور اور پھر شام غریبہ جب تمام شہادتیں ہو گئیں, اس سے پہلے تک تو ان کے کسی کا شوہر ساتھ تھا, کسی کا بھائی, کسی کا باپ, کسی کا بیٹا. اب تو یہ تمام خواتین, کوئی بیوہ ہے, کوئی بغیر اولاد کی ہے, کسی کی ساری اولاد قربان ہو گئی. اب تو یہ سب غم سے نڈھال ہے. اور اب تو قافلے کو لے کے بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ سالار قافلہ ہے. اب ان خواتین کی جو ہمت, اور وہ جب وہ کوفہ کی طرف جاتی ہیں, اور کوفہ وہ شہر جہاں پہ پہلے یہ ان میں سے بہت سی بیبیاں جو اس شہر میں رہ چکی ہیں باشمول سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے, تو اب ان بیبیوں کے کیا تاثرات ہیں؟ شب عاشور کی جو وقت جب گزرا نا, اور جناب زینب نے سب بیبیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا شام غریبہ کی بات ہم کرتے ہیں, تو جب سب بیبیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا نا, تو اس ٹائم جناب زینب جانتی تھی کہ اس وقت میں تنہا ہوں, لیکن ان کی جو سالاری تھی اس کی وجہ سے یا ان کے جو بھی خطبات تھے یا ان کے جو اس وقت کے پیغام تھے, اگر آپ پیغام زینب اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو جناب زینب کے پیغام بہت اچھے اور خوبصورت لفظوں میں نظر آئیں گے. اس میں بی بی نے اپنی جتنی بھی خواتین تھی, ظاہر ہے کسی نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا تھا, کسی نے اپنے بیٹوں کو, مطلب وہ منظر دیکھے تھے انہوں نے صبح کے ٹائم, عصر تک وہ منظر دیکھ چکے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے اس طریقے سے بیبیوں کو اکٹھا کیا. اور اس کے بعد جو کوفہ اور شام کا سفر کیا, اس میں جناب زینب نے کسی بھی بیوی کے کسی جذبے کو, میں نے کہا نا کہ یہاں پہ پیاس اور بھوک کی تو ہم بات کرتے ہی نہیں, کیونکہ وہ وقت جو پیاس اور بھوک کا تھا نا وہ انہوں نے اپنے اوپر غالب کر لیا تھا. وہ اس سچویشن سے نکل چکی تھیں. ان کو اس وقت پتا تھا کہ ہم نے دین اسلام کے لیے سب کچھ کیا ہے. آج ہم سرخرو ہو کے خواتین کے, اگر آپ مطلب کہ جناب زینب کے ساتھ جب سوار ہوئی ہیں نا بیبیاں 11 محرم کو, تو اس وقت خواتین اپنے
جو پیارے تھے ان کی لاشوں کے پاس سے گزارا گیا تھا. اور شاید یہ یزیدی فوج سمجھتی تھی, شمر یہ سمجھتا تھا کہ شاید اپنے پیاروں کے جنازے دیکھ کے, لاشوں کو دھوپ میں تڑپتا ہوا دیکھ کے یہ خواتین کے جذبے ٹوٹ جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ہر چیز کو غالب کر لیا تھا اپنے اوپر, اور اس وقت ان کے دماغ میں یا ان کے اندر صرف ایک ہی چیز تھی کہ ہم نے نصرت امام کی ہے, اور ہم نے اس سفر کو, جب وہ شہادتوں کا سفر طے کر چکے تھے, شہادتیں دے چکے تھے, اتنی بڑی قربانیاں دے چکی تھی, تو اس کے بعد ان کے پاس اور بچا ہی کیا تھا. اس کے بعد تو انہوں نے صرف ایک اسلام کی سربلندی کے لیے سب کام کرنا تھا نا. ایک عظیم مائیں تھیں, ایک عظیم عورتیں تھیں. سفر شام, سفر کوفہ کے جتنے بھی حالات اور معاملات بیچ میں اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سی خواتین ایسی تھیں جن کے چھوٹے چھوٹے سے بچے پالانوں سے, شام غریبہ, اور اس کے بعد کہتے ہیں جناب سکینہ کے ہمیں مصائب ملتے ہیں, لیکن اور بھی بہت سے بچے ایسے تھے جن کے جو وہاں پہ اونٹوں کی رکاب ان کے ساتھ باندھا گیا, اور وہ بچے جو ہیں وہ وہاں سے گرتے گئے, لیکن ماؤں میں اتنا صبر تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اونٹوں کے پیروں میں رونتے ہوئے دیکھ رہی تھیں, لیکن وہ آہو بکا نہیں دیتی, بی بی کا ساتھ نہیں دیتے, کیونکہ اس وقت وہ جانتی تھی کہ حسین کی بیٹی بھی جو ہے. اور پھر جب کوفہ میں یہ لٹا پٹا قافلہ انٹر ہوتا ہے اور ابن زیاد کے دربار میں, وہاں پہ بی بی کا خطبہ ہے, باقاعدہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے, اور وہاں پہ باقی بیبیاں بھی اسی طرح پیش کی جاتی ہیں اور پھر آپ کو قید کیا جاتا ہے. میں چاہوں گی اس کے بارے میں بھی آپ بات کریں. اور ایک اور جو اسٹریٹجی مجھے ناظرین بہت پسند آئی تھی ان مستورات کی, کہ آپ جب کوفہ سے شام کا سفر شروع کروایا جاتا ہے اس قافلے کو, اور اس راستے کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ طویل راستہ تھا اور جس پہ بازار بہت زیادہ آتے تھے, اور ایک گنجان آباد علاقے سے اس قافلے کو انٹر کروانا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں کہ یزید کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کا یزید نے کیا حال کیا. بیسیکلی ان کا یہ مدعا تھا. تو سیدہ جناب ام کلثوم نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی سلام اللہ علیہ. آپ نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہم جب کسی گنجان آباد علاقے سے گزریں گے تو ہم بلند آواز سے تلاوت قرآن کرتے ہوئے گزریں گے, تاکہ ہمارا لہجہ اور ان لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم کوئی باغی نہیں ہیں. اور یہ بیبیاں جگہ جگہ رک کر اس ہجوم کو بتاتی تھی کہ ہم آل رسول کی بیٹیاں ہیں, ہم مدینہ کے لوگ ہیں, اور ہم کوئی باغی نہیں ہیں. اور ان بیبیوں کی وجہ سے راستے میں بہت سے لوگ پھر اس قافلے میں ساتھ شامل ہوئے. جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ قافلہ صرف چلتا ہوا گزر گیا, نہیں. اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو اس قافلے پہ گرم پانی بھی پھینکا گیا, اس قافلے پہ پتھراؤ بھی کیے گئے, اس میں بیبیاں زخمی بھی ہوئیں, کئی بیبیاں اونٹوں پہ تھیں, کئی بیبیاں پیدل چل رہی تھیں, کئی بیبیاں امام زین العابدین کے پیچھے تھیں, کچھ جناب زینب کے ہمراہ تھیں, کچھ بچے تھے, ماؤں نے وہ بچے گودوں میں اٹھائے ہوئے تھے, جو بچے راستے میں بچ گئے. تو ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان بازاروں سے یہ فقط گزر کے گئی ہیں, ان بازاروں میں بھی ان کے اوپر ظلم ہوئے ہیں. یہ دل سے تو بہت زیادہ چھلنی تھیں, لیکن جو ان کے اوپر جسمانی تشدد, ایک اگر ہم ورڈ آج کا یوز کریں تو وہ بھی ہوا تھا. کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی آل محمد کو ختم کرنے کے لیے, کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی آل محمد پہ ظلم کرنے کی. اس دور کی یزید میں جتنی طاقت تھی اتنی طاقت کے ساتھ اس نے حسینیت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن یہاں پہ آپ نے بات بہت اچھی کی کہ جناب ام کلثوم کی جو اسٹریٹجی تھی, قندیل جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا جو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اسٹریٹجی, میں چاہوں گی اس پہ تفصیل سے بات کریں. ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ, آپ کی اس اسٹریٹجی پہ کہ آپ نے تمام مستورات کو یہ مشورہ دیا اور حکم دیا کہ ہم جب جب کسی گنجان آباد علاقے سے گزریں گے تو بلند آواز سے تلاوت قرآن کرتے ہوئے گزریں گے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم کوئی باغی جماعت نہیں ہیں, ہم آل رسول ہے. اور آپ نے جگہ جگہ خطبے بھی, بی بی کے ہمیں خطبے بھی ملتے ہیں جہاں پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مین خطبات ہیں, اور بازاروں میں بھی آپ کے خطبے ہیں, وہاں پہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ آپ کے بھی خطبے ہیں. جی جناب زینب اٹھا کر دیکھیں تو خطبات اس میں, یا دربار عالیہ اٹھا کے کتاب دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت انتھیٹکس جو ہیں وہ جناب زینب کی خطبات نظر آئیں گے. اور جناب ام کلثوم نے جو جناب زینب کا شریکت الحسین تھیں, قافلے کی سالار تھیں, لیکن بہن نے بہن کو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا, بہن نے بہن کا ساتھ کہیں پہ نہیں چھوڑا, بہن نے بہن کی کہیں نصرت نہیں چھوڑی. ایک بڑا خوبصورت مجھے یہ ورڈ لگتا ہے
کہ ایک چھوٹی بہن نے ہر جگہ پہ بڑی بہن کا ساتھ دیا ہے، اور کوئی یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فقط جو ہے وہ جناب زینب کا کردار تھا۔ یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے جو جناب زینب نے خطبات ادا کیے ہیں، یا جس انداز سے یزید کے دربار میں وہ خطبات دیے تھے، ان کی پوری نصرت اور ان کی جو کہتے ہیں نا کہ حقائق جو تھے وہ جناب ام کلثوم نے ان مجموعوں کو بتائے ہیں، اور فقط ان خطبوں کو صرف سنا نہیں کیا، ان خطبوں کو یزید کے دربار میں کہتی ہوں 9 لاکھ کا جو مجمع تھا اس نے سمجھا بھی، اور یہ انہی بیویوں کی وجہ سے ہے۔ اور جناب ام کلثوم کی جو اسٹریٹجی بنائی گئی تھی کہ ہاں مطلب کہ جب بھی لوگ امام حسین کی سر کی طرف دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر یہ باغیوں کا قافلہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سر تلاوت کیوں کرتا ہے، یہ جتنے سر ہیں یہ اتنے نورانی کیوں ہیں، اور یہ جتنے بھی سر ہیں ان کے اندر سے خوشبو کیوں آتی ہے، ان کے کٹے ہوئے گلوں سے جو خوشبو آتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جب لوگوں کا مجمع خواتین کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا تھا نا، اور ایک شور و غل ہوتا تھا شام کے بازار میں، تو اس ٹائم یہ سر بہت بلند آواز میں تلاوت کرنے لگے۔ سورہ کہف اگر اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھا جائے تو سورہ کہف نے جو امام حسین نے جو تلاوت کرنا شروع کی تھی تو لوگوں کی جو نظر تھی وہ امام کے سر کی طرف بلند ہو گئی تھی، اور اتنی فصیح و بلیغ اور اتنی خوبصورت تلاوت جو تھی وہ امام نے کی، اور اس سے بتایا کہ ہم باغی نہیں ہیں۔ تو جناب ام کلثوم نے جو کہتے ہیں کہ جب وہ کسی گنجان جگہ سے جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت تلاوت تھی ان خواتین کی زبانوں سے بیان ہوتی تھی، ان کا جو لہجہ تھا کہ وہ دور پار کے مدینہ کا لہجہ اہل مدینہ کا دور پار کے اتنے خوبصورت مطلب لوگ سنتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو یہاں سے ابھی قافلہ گزرا ہے اس نے اس پورے راستے کو اپنی آواز سے، اور یہ کون سا قافلہ گزرا ہے کہ یہ جگہ نوری ہو گئی ہے، یہاں پہ روشنی کیوں ہے۔ تو یہ قافلے جو ہیں جہاں سے بھی گزرتے گئے حسینیت کا پیغام اور اسلام کا پیغام اور بتاتے ہوئے گئے کہ ہم باغی کی بہنیں نہیں ہیں۔ بالکل۔ اچھا قندیل، پھر جب یہ لٹا پٹا قافلہ دربار یزید میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ بھی اور ابن زیاد کے دربار میں بھی جتنی بیبیاں تھیں باقی، جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، چاہے وہ ہاشمی خواتین تھیں غیر ہاشمی خواتین تھیں، تو وہ بی بی زینب کو جھرمٹ میں لے لیتی تھی تاکہ ایک ڈائریکٹ کسی غیر محرم کی نظر بی بی پہ نہ پہنچے۔ جناب اگر میں نے کہا نا کہ ہم جب اگر یزید کے دربار کی اٹھا کے دیکھتے ہیں تاریخ میں تو ہمیں وہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی واقعات ملیں گے کہ انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ آل محمد کو کس طریقے سے گرایا جائے، کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیے جائے۔ کبھی جناب امام زین العابدین علیہ السلام پہ، جناب سکینہ پہ، کہتے ہیں کہ ایک ہی رسی میں 9 گلے بندھے ہوئے تھے، کہ اتنا چھوٹا سن تھا کہ بی بی اپنے پیروں کے ایڑیوں کو اوپر اٹھا کے کھڑی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اس بچی کی آواز کیوں نہیں آتی۔ تو ظلم کی کوئی حد انہوں نے دربار میں بھی کمی نہیں کی تھی، ظلم کی اس حد تک ہی رہے تھے۔ یزید کے پاس جب پیش کیا گیا نا بیبیوں کو تو اس وقت بھی بیبیوں نے ایک جھرمٹ بنا لیا تھا، اور اس سب کی سالاری جناب فضہ نے کی تھی، اور اس وقت ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ نواسی رسول کون ہے، شریکت الحسین کون ہے، یہاں تک حسین کے خطبوں کو، علی کی ولایت کو کس نے زندہ رکھا ہے۔ تو اس وقت ان بیبیوں نے جناب زینب کو جس طریقے سے اپنی حفاظت میں لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں ہمارے امام کا، اس نے یزید نے یہ کہا تھا نا کہ میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں پہ جناب فضہ نے کہا تھا بدبخت تو کس گندی زبان سے اس پاک بی بی کا نام لے رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور ناہیدہ یہ ہم یہاں پہ تاریخ میں اٹھا کے یہ بھی دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کو ان کی تلاوت سے یا ان کی چیزوں سے پتہ چلا تھا کہ یہ باغی کی بہنیں نہیں ہیں، تو لوگوں نے شام کی عورتوں نے جو ہیں وہ چادریں بھی ان کی طرف جو ہیں وہ پھینکی تھیں، لیکن ان ظالموں نے دربار یزید میں انہیں جو ہے وہ اس چادروں میں نہیں آنے دیا تھا۔ تو کہتے ہیں جناب فضہ کی یہ کوشش تھی کہ یزید جو ہے وہ جناب زینب سے ڈائریکٹ جو ہے وہ مخاطب نہ ہو۔ اس وقت جناب زینب نے کہا تھا کہ کیا تو بھول گیا ہے رسول کی اقوال کو یا رسول کی حدیثوں کو بھول گیا ہے؟ اچھا یہاں پہ میں چاہوں گی کہ جو یزید کی بیوی تھی اس کا بھی ذکر کرے، جو کہ مدینہ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے پاس قرآن پڑھا کرتی تھی۔
ایک بہت جسے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا واقعہ اور ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے یزید کی بیوی کا. وہ نہیں جانتی تھی، اس تک صرف یہی کہ باغیوں کی بہنیں جو ہے وہی یہ لفظ جو تھا وہ کوفہ اور شام کی گلیوں میں بھی اور تنگ گلیوں میں سے گزارا جاتا تھا اور باقاعدہ صدا دی جاتی تھی کہ باغیوں کا قافلہ آ گیا ہے. تو اس وقت جب یزید کی بیوی تک یہ بات پہنچی تھی کہ کون سے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کون سا قافلہ آیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب یزید کی بیوی جناب زینب کے پاس آئی ہے نا تو اس نے پوچھا جناب زینب سے کہ تم کہاں سے آئی ہو، تو جناب زینب اس کو پہچان چکی تھی اور جناب زینب نے اسے کہا نا کہ میں مدینے سے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تم نے ضرور میرے حسین کو بھی دیکھا ہوگا، تم نے ضرور میری جناب زینب کو بھی دیکھا ہوگا، تم ضرور میرے حسن کو بھی جانتی ہوگی. تو اس وقت وہ جو منظر تھا نا، اگر ہم تاریخ میں پڑھیں نا تو بی بی نے بڑی کوشش کی تھی کہ اپنے آپ کو اس سے چھپا لیں اپنی کنیز، کیونکہ ساری زندگی وہ بی بی کی کنیز رہی تھی. تو اس وقت ایک ضبط کا عالم تھا جب بی بی نے اپنا ضبط توڑ دیا اور وہاں پہ اس کو یہ بیان کیا کہ تو جانتی ہے کہ ہم جو تو نیزہ پہ سر دیکھ رہی ہے یہ اسی حسین کا سر ہے، یا جو جس سے مخاطب ہے یہ میں وہی زینب ہوں، اور یہ وہی بنی ہاشم کی خواتین ہیں جن کو تیرا شوہر جو ہے وہ قیدی بنا کے لے کے آیا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اگر ہم ان سب خواتین کا وہاں پہ جذبہ دیکھیں، وہاں پہ پھر اس نے بغاوت کی تھی اور مطلب کہ وہ ایک پوری مطلب ہم الگ سے ایک ہسٹری ہے یا اس کو ہم دیکھتے ہیں، بغاوت ہوئی تھی اور پھر بعد میں یزید کا جو انجام ہوا تھا، پھر ظاہر ہے اس کی بیوی نے بھی اس کو چھوڑ دیا اور ساری چیزیں وہ جو ہوئی تھیں، اور یزید کو باقاعدہ رسول خدا خواب میں آتے تھے. اس پہ بھی ہم نے تاریخ میں بہت جگہ پہ دیکھا ہوا ہے کہ تم نے نواسہ رسول سے کس طریقے سے ظلم کیا اور رسول خدا اس سے ناراض ہیں. تو ہمیں یہ بھی تاریخ میں جملے ملتے ہیں، واقعات نظر آتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یزید جو ہے وہ بعد میں نست و نبود، لیکن اس نے حسینیت کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ فقط اگر حسین کا سر کاٹ لیا ہے تو شاید جہاں پہ بات ختم ہوگی، لیکن وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ علی کی بیٹی دربار میں آ گئی. بالکل. اچھا، اور بات پھر صرف فقط یزید کے دربار تک نہیں رہتی، وہاں پہ جو خطبات ہوئے اور وہاں پہ پیشی، اس کے بعد پھر آپ کو قید بنا لیا گیا. کتنا عرصہ یہ مستورات تھی وہ قید خانے میں رہیں ہمراہ جناب امام زین العابدین کی، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہیں پہ جو ہیں وہ بنت حسین، آپ نام کا تھوڑا سا تاریخ میں آتا ہے کہ آیا کہ وہ جناب سکینہ تھیں یا جناب فاطمہ کبریٰ تھیں، ایک بی بی کا جو ہے وہاں پہ وصال بھی ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتی ہیں آپ. تو یہ کتنا عرصہ تھا یہ بھی بتا دیں، اور پھر وہاں سے جب آپ نے جانب مدینہ سفر کیا. اس میں تاریخ میں نا ہمیں 2 جگہ پہ ملتا ہے، کوئی کہیں پہ ملتا ہے جی کہ 1 سال نہیں، کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ 2 سال نہیں، کہیں کچھ پہ چیلم کا ذکر آتا ہے، کچھ میں کہا جاتا ہے کہ مہینہ صرف جو ہے وہ قید میں رہیں. تو ہمیں تاریخ میں اس میں انتھیٹک جو ہے وہ نہیں ملتا، لیکن جتنا بھی عرصہ جناب زینب وہاں پہ رہی ہیں، بیبیاں بغیر چھت کے زندان میں رہی ہیں، اور جناب امام زین العابدین میں کڑیاں اور بیڑیوں میں جو ہے وہ زندان کے باہر بیٹھے رہتے تھے. اور اگر ہم شہادت کی بات کرتے ہیں تو اس میں جناب امام حسین کی دختر جناب سکینہ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی اتنا روتی تھی کہ یزید نے کہا تھا کہ اس بچی کے رونے سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اور اس نے جناب حکم دیا تھا کہ اس بچی کو الگ سے قید خانے، 13 زندان کے بعد جو قید خانہ تھا جس میں نہ ہوا تھی، نہ روشنی تھی، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک بہت بڑے مصائب ہیں جناب سکینہ کے. تو اس میں بی بی جناب زینب نے کہیں پہ اپنے کردار کو کم نہیں ہونے دیا، اور جو ہاشمی اور غیر ہاشمی خواتین تھیں انہوں نے بھی وہاں پہ کہیں پہ یہ نہیں بتایا یا کہیں پہ اپنے انداز سے یا یہ نہیں کہا کہ ہم اب اپنا ضبط توڑ گئیں، اب ہم اپنی ہمت کو کم کر گئیں. اور جب تک زندان میں رہیں تب تک جناب زینب کی نصرت، کیونکہ امام کی نصرت کے بعد حکم دیا تھا کہ میری زینب کا خیال رکھنا، میری زینب کی نصرت کرنا، تو وہ جانتی تھی کہ حسین کے بعد شریکت الحسین جناب زینب ہیں، اور ہم نے کس طریقے سے جناب زینب کے کہنے پہ کہہ لیں یا جو بھی ہم ورڈ اس کو یوز کرتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، لیکن جذبات اور جد و جہد جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے. تو خواتین نے اپنے جذبات کہیں پہ بھی کم نہیں کیے، اور بعد میں جب زندان میں سر آئے تو اس وقت ماؤں کا کیا انداز تھا، کس طریقے سے
انہوں نے اپنی بچوں کو یا اپنے شوہروں کے سر جو سر تھے دیکھے، بالکل۔ وہ اپنی جھولیوں میں لیے، وہ ایک بہت بڑا منظر تھا جس پہ میرے خیال میں ایک ایسا ضبط ہوتا ہے جہاں پہ ہر ماں کا ضبط، بے شک۔ یا ایک آخری کہتے ہیں نا جب ماں کو اپنے بیٹے کا لاشا ملتا ہے یا شوہر بیوی کو شوہر کا لاشا نظر آیا یا کچھ بھی، تو وہاں پہ جو بیٹے کردار ادا کیا گیا ہے وہ بھی دیکھنے والا۔ اور جناب زینب کا کردار اگر ہم وہاں پہ دیکھیں کہ بی بی نے اپنے بچوں کے سر نہیں لیے دیکھے، تھے، بالکل۔ تو میں کہتی ہوں کہ ہر خواتین نے وہاں پہ بھی ایک بہت ضبط کا، ایمان کا، تقوی کا، ہر چیز کا ایک ضبط دکھایا ہے وہاں پہ۔ بالکل۔ اچھا، اور پھر جب جانب مدینہ اس قافلے کو روانہ کیا گیا، پھر جب یہ لٹا پٹا قافلہ مدینہ واپس پہنچتا ہے اور وہاں کے احوال، اور وہاں پہ آلریڈی پہلے خبر پہنچ چکی تھی، اور جناب ام البنین جو تھی وہاں پہ پہلے سے ہی وہاں پہ مجلس جناب فضل کو لے کے کرتی تھیں، اور وہاں پہ ذکر شہدائے کربلا پہلے سے ہی وہاں پہ اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ پھر جب یہ عینی شاہدین بیبیاں وہاں پہنچتی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا ہم جب مطلب کہ یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے جب واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوا نا، تو ان بیبیوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ چند بیبیاں جو ہیں وہ واپس آئیں، جتنے خیمے پہلے لگتے تھے اس سے کہیں کم خیمے جو تھے وہ واپس لگے۔ اور جب بی بی جناب زینب نے کہا کہ میں امام زین العابدین سے کہا کہ میں مدینے سے کچھ دور جو ہے وہ اپنے خیمے رکھنا چاہتی ہوں، مطلب کہ پڑاؤ رکھواتی ہوں، کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم لٹے، ہمارا قافلہ کس طریقے سے لٹا، کس طرح حسین کو شہید کیا گیا، اور میں مدینے سے باہر ایک مجلس کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا اور ساری چیزیں۔ تو جناب ام البنین تک جو ہے وہ اس چیز کی خبر پہنچ چکی تھی، اور کہتے ہیں کہ جب جناب ام البنین تک یہ خبر پہنچی تھی تو جناب ام البنین نے کہا تھا کہ کیا میرا عباس نہیں رہا جو حسین شہید ہو گیا؟ تو جب ان کو جناب باری باری ان کے بیٹوں کی خبر ملتی تھی، اور وہ ہر بار امام حسین علیہ السلام کے بارے امام میں حسین کے بارے میں پوچھتی تھی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ جناب سغرا کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا ہے نا کہ یہ قافلہ مدینے میں واپس آ گیا ہے، تو کہتے ہیں جب جناب سغرا جو ہیں وہ ان خیموں کی طرف جانے لگیں تو جناب خیمے کے باہر جو ہے وہ امام زین العابدین بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے ضعیف تم مجھ سے پردہ کر لو کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نبی زادی ہوں۔ تو اس وقت جناب باقر نے کہا تھا کہ کیا پھوپھی آپ میری ابا کو بھول گئی ہیں، میرے اپنے چچا کو بھول گئی ہیں کہ یہ میرے باپ۔ تو اس وقت جناب کبرا کا جو منظر تھا، جناب سغرا کا جو منظر تھا وہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کتنی غش آئی۔ پھر جناب زینب جو ہیں وہ سب سے پہلے ماں کے روزے پہ گئیں، تو ہم جب یہ سب منظر دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بیٹی کا ضبط جو ہے وہ ماں کی قبر پہ ٹوٹتا ہے، اور وہ آخری منظر تھا جہاں پہ جناب زینب نے اپنا سارا احوال جو ہے وہ ماں کی قبر پہ، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے نانا کی قبر پہ گئیں، اور نانا کو جو ساری چیزیں اور جو امام کا تھا مولا کے جو چیزیں دی گئی تھیں وہ سب نانا کے روزے پہ رکھی ہوئی، بتایا کہ میں یہ لٹی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے حضور پیش کرتی ہوں۔ بالکل قندیل، ہم نے پھر دیکھا کہ ان بیبیوں نے یہ جتنا عرصہ بھی زندہ رہیں، یہ کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھتی تھیں، یہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتی تھیں، ان کے سامنے اگر ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا تھا تو یہ رو پڑتی تھی، ان کو اپنے بچوں کی یاد آتی تھی، ان کو اپنے کسی کو اپنے باپ کی، شوہر کی، بھائیوں کی یاد آتی تھی، اور ان بیبیوں نے ایسی تاریخ رقم کی کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور ایسی تاریخ ان بیبیوں نے قائم کر دی جو کہ قیامت تک اب ایسا کردار کوئی بھی نہیں نبھا سکے گا۔ قندیل، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے اس پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ کل انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، امان اللہ۔